अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज 17 अगस्त है। जनरल ज़ियाउल हक की आज 34वीं बरसी है। 34 साल पहले आज ही के दिन जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा भावलपुर के करीब बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हुआ था। उस त्यारे में जनरल ज़ियाउल हक के अलावा 29 और लोग सवार थे जो सब के सब लुक़मा अजल बने। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अवान, अमेरिकी सफ़ीर और एक अमेरिकन ब्रिगेडियर जनरल भी शामिल थे। जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी पूरी की पूरी दास्तानों से भरी हुई है। आज उन्हीं दास्तानों में से चंद अहम दास्तानों का ज़िक्र करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जालंधर के शहर में पैदा हुए। जालंधर जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है। आर्मी में कमीशन 1943 में हासिल किया और उस वक्त की ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी का हिस्सा बनने के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त बतौर ऑफिसर वर्ल्ड वार 2 में भी हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी में उर्दन के वाक़े को एक टर्निंग पॉइंट करार दिया जाता है। वो मार्का क्या था, आज उसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने उर्दन और फ़लस्तीन के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा था और उन इसराइली जाहरियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के जंगजुओं ने एक जिहादी तंजीम बना रखी थी जिसे यासिर अरफ़ात लीड कर रहे थे। लेकिन उर्दन ने अमेरिका और आलमी दबाव के प्रेशर में आकर उस जिहादी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। हैरानगी की बात यह थी कि उस ऑपरेशन को लीड उस वक्त के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक कर रहे थे, जो पाकिस्तान से उर्दन सिर्फ़ फ़ौजी मशक़ों के लिए गए थे। लेकिन पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं। उस वक्त के ब्रिगेडियर ने उस ऑपरेशन को लीड किया जिसमें कम व बेश 25,000 फ़लस्तीनी लोगों को शहीद किया गया, जिनके बारे में कहा गया कि ये दहशतगर्द थे। जबकि उर्दन की ख़बर रसा एजेंसियों के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 2 से 3 हज़ार थी। जबकि यासिर अरफ़ात ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 20 से 25 हज़ार फ़लस्तीनी जवानों को शहीद किया गया। इस वाक़े पर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की अपील भी की गई, लेकिन बादअज़ां उस अपील को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें मज़ीद तरक्की दे दी गई। जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब वो भुट्टो के मंजूर नज़र बने। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि उनका आर्मी चीफ़ ऐसा हो जो हर वक्त उनके कहने पर यस सर नो सर करता रहे। उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनकी हुक्म अदूली का सोचे भी नहीं। 1970 में जब भुट्टो सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने जनरल याया को उनके घर में नज़र बंद कर दिया और जनरल गुल हसन ख़ान को उस वक्त का चीफ़ मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन जल्द ही भुट्टो को जनरल गुल हसन से भी शिकायत होने लगीं और यूँ उन्हें भी उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद ये अहम ज़िम्मेदारी जनरल टिक्का ख़ान को सौंपी गई। जनरल टिक्का ख़ान ने भुट्टो को बखूबी सर्व किया, लेकिन जब उनका मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल हुआ और उनकी जगह उनके जानशीं को मुकर्रर करने का वक्त आया तो भुट्टो ने काफ़ी जनरल्स को पास आउट करते हुए जनरल ज़िया को अपना आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया। उन्हें लगता था कि जनरल ज़िया कभी भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। 1977 में आम इंतखाबात हुए जिसमें भुट्टो की पार्टी ने
200 میں سے 155 نشستیں حاصل کی۔ یہ ایک غیر یقینی نتیجہ تھا جسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس وقت کی PNA پیپلز نیشنل الائنس نے بہت زیادہ کمپین کی تھی بھٹو کے خلاف، اور PNA کو یہ لگتا تھا کہ وہ بھٹو کو اس الیکشن میں شکست دیں گے، لیکن نتائج بالکل اس کے برعکس آئے۔ جب نتائج کو ایکسیپٹ کرنے سے PNA نے انکار کیا تو اس پر بھٹو نے فوج کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عوامی جلسوں پر فوج سے لاٹھی چارج بھی کروایا گیا اور فوج کو ڈائریکٹ عوام پر گولی چلانے کا آرڈر بھی دیا گیا، جو کہ اکثر فوجیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ پر فوجیوں نے گولیاں چلائیں بھی لوگوں پر، لیکن گولیاں عوام کے سروں کے اوپر سے چلائیں۔ حالات بہت کشیدہ تھے، بھٹو ان حالات کی وجہ سے خاصی پریشانی کا شکار تھے۔ جس روز بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس روز اس سے چند گھنٹے پہلے بھٹو کی ملاقات جنرل ٹکا خان سے ہوئی۔ اس ملاقات میں بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے کہا کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شخص میرے لیے بہت موزوں ہے۔ اب آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ میرا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور جنرل اس وقت آرمی چیف ہوتا تو حالات کا بہانہ بنا کر وہ کب کا مارشل لا لگا چکا ہوتا، لیکن ٹھیک 7 گھنٹے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھی وہی کیا جو بھٹو کچھ دیر پہلے ٹکا خان سے کہہ رہے تھے۔ یوں 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں تیسرا مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے ٹی وی پر آ کر باقاعدہ مارشل لا کا اعلان کیا۔ مارشل لا لگانا اکیلے ایک بندے کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مارشل لا لگانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بہت سے جنرلز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ جن جنرلز نے ضیاء الحق کا مارشل لا لگانے میں ساتھ دیا ان میں جنرل فیض چشتی، جنرل غلام جلانی، جنرل اقبال، جنرل سوار خان، جنرل جہاں زیب ارباب شامل تھے۔ ان تمام نے اس وقت جنرل ضیاء کے مارشل لا کی حمایت کی اور یوں ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ ہوا۔ لیکن معاملات یہیں تک محدود نہیں رہے، بات پھر اس سے آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو 2 مرتبہ قید کیا۔ 2 مرتبہ قید کرنے کے بعد انہیں 2 مرتبہ آزاد کیا گیا، لیکن اس وقت جیسے آج کل کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، ان دنوں میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ ان دنوں سافٹ ویئر ہوتے ہی نہیں۔ بھٹو نے باہر آ کر عوام کو مزید بھڑکایا اور ان کو سڑکوں پر لا کر مزید معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ احتجاج دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے بالآخر بھٹو کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکنز چاہتے تھے کہ بھٹو کو بالکل کھڈے لائن ہی لگا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ کر لیا اور 1974 میں قتل ہوئے قصوری صاحب کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ ایک وعدہ معاف گواہ کی گواہی نے بھٹو کو اور زیادہ مشکلات کا شکار کر دیا اور ہائی کورٹ کے اس وقت کے بینچ میں مولوی مشتاق احمد بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کے فیصلے سے بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد باری آئی رحم کی اپیل کی، تو جنرل ضیاء الحق چونکہ صدر پاکستان بھی تھے اس وقت، تو جنرل ضیاء الحق تک رحم کی اپیل بھی پہنچائی گئی، جو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ایسا انسان جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہو اور بے دریغ لوگوں کا قتل کرے، اس کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ کیا۔ مارشل لا نافذ کرتے وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک 90 دن کے بعد ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں گے اور حکومت ریسٹور کر دی جائے گی اور اختیارات حکومت کو واپس لوٹا دیے جائیں گے۔
وعدے کے مطابق اکتوبر 1977 میں ملک میں عام انتخابات ہونا تھے، لیکن اکتوبر 1977 میں عام انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ ملک کو اس وقت احتساب کی ضرورت ہے اور پہلے احتساب کیا جائے گا، اس کے بعد عام انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے کہ عام انتخابات کروائے جاتے، احتساب کے نام پر ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ ستمبر 1978 میں جنرل ضیاء الحق نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس وقت اعلان ہوا کہ اکتوبر 1979 میں الیکشن ہوں گے، لیکن ایک بار پھر اکتوبر 1979 میں بھی الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ یوں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کو بار بار ملتوی کیا۔ 23 مارچ 1981 کو ملک میں عبوری آئین نافذ کیا گیا۔ شرعی نظام کے تحت اس عبوری آئین میں بہت سے معاملات کو زیر بحث لایا گیا اور اسلامی دفعات کو اس آئین کا حصہ بنایا گیا۔ شرعی کمیٹیاں قائم کی گئیں، زکوٰۃ عشر کمیٹیاں قائم کی گئیں، صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ 12 اگست 1983 کو جنرل ضیاء الحق نے پورے ملک میں ریفرینڈم کروایا اور اس ریفرینڈم کے تحت وہ اگلے 5 سال کے لیے پھر ملک کے صدر نامزد ہوئے۔ اس ریفرینڈم میں انہوں نے 98% ووٹ حاصل کیے۔ وہ عام انتخابات جو 1978 میں ہونے تھے ملتوی ہوتے ہوتے 1985 تک چلے گئے۔ 1985 میں عام انتخابات کے انعقاد کا پھر اعلان ہوا۔ اس بار یہ اعلان حتمی تھا۔ اس بار عام انتخابات ہوئے، لیکن اس کے لیے شرط رکھی گئی کہ عام انتخابات میں امیدوار آزاد حیثیت میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی یہ الیکشن پارٹی بیس نہیں ہوگا، عام انتخابات میں ہر بندہ آزاد حیثیت میں حصہ لے سکتا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم بننے کے بعد مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی ایک کڑی شرط بھی رکھی کہ اسمبلی سے 8ویں ترمیم پاس کرائی جائے اور 8ویں ترمیم کے تحت تمام اختیارات صدر کے حوالے کیے جائیں۔ یوں پارلیمنٹ سے 8ویں ترمیم پاس ہوئی اور تمام اختیارات صدر کو سونپ دیے گئے اور اس طرح ملک سے مارشل لا کا خاتمہ ہوا اور آئین کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن آئین کی بحالی صرف برائے نام ہی تھی، حالات وہی تھے کہ تمام اختیارات جنرل ضیاء کے پاس ہی تھے۔ کچھ عرصہ جنیجو کی حکومت چلی، لیکن جنیجو سے بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی نہ بن سکی اور یوں 1988 میں جنیجو کی حکومت کو بھی برخاست کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت برخاست کی، لیکن اس کے بعد حالات اور زیادہ کشیدہ ہوئے۔ کشیدگی بڑھتی رہی اور جنرل ضیاء الحق کے لیے یہ معاملات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اوپر سے انہیں خفیہ اطلاعات ملنے لگیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے خود کو اپنے گھر اور آفس تک محدود کر لیا۔ یہاں تک کہ 1988 کو 14 اگست کی تقریب بھی ان کے آرمی ہاؤس میں ہی منعقد کی گئی۔ لیکن پھر 17 اگست کو ایسا کیا ہوا کہ انہیں بہاولپور جانا پڑا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو امریکی سفیر اور چند دوسرے لوگوں کی طرف سے فورسفلی بہاولپور لے جایا گیا تھا، یہاں تک کہ امریکن سفیر اور ایک امریکن بریگیڈیئر خود ان کے ساتھ بہاولپور گئے۔ لیکن واپسی پر وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا کہ جہاز اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی زمیں بوس ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک فضائی حادثہ تھا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ فضائی حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جہاز کو گرایا گیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جہاز میں رکھی گئی آموں کی پیٹیوں میں زہریلا مواد تھا جو جہاز کے حادثے کا باعث بنا۔ لیکن جہاز کے گرنے کے بعد سے لے کر آج تک 34 سال ہو گئے، نہ اس پر کوئی کمیشن پراپرلی بنا اور نہ ہی کوئی کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آ سکی، اور نہ ہی کوئی حقائق سامنے لائے جا سکے کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا یا اسے جان بوجھ کر گرایا گیا۔ حالانکہ امریکنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو کوئی آفیشل دنیا کے کسی کونے میں بھی جاں بحق ہوتا ہے
تو وہ اگلے ہی دن وہاں پہنچ کر اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ہر صورت میں رپورٹ کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کے دو بڑے آفیشلز جاں بحق ہوئے تھے، ایک امریکن سفیر جو اس وقت پاکستان میں تعینات تھے، اور ایک ان کے بریگیڈیئر جنرل جو اس فضائی حادثے میں لقمہ اجل بنے۔ لیکن نہ کوئی امریکی تحقیقاتی ٹیم یہاں آئی اور نہ ہی کوئی امریکنز کی طرف سے تحقیقات کا منصوبہ بنایا گیا، اور آج تک یہ بات سوالیہ نشان ہے کہ جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے کا شکار ہوئے تھے یا ان کو مارا گیا تھا۔ لیکن ایک بات جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے وقت پوری قوم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا جنازہ اگر کہا جائے تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہی ہوا تھا۔ انہیں فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا، اور کم و بیش 10 لاکھ لوگ اس وقت ان کے جنازے میں شریک تھے، جن میں 30 ممالک کے حکمران، سفراء اور بڑے بڑے عہدیدار بھی شامل تھے۔ 29 سال گزرنے کے بعد بھی یہ بات سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ طیارہ تباہ کیسے ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔